सूरत अल-अलक़ मक्की है। सूरत अल-अलक़ मक्की है। वही 19 और इसकी 19 आयत आयतन इसकी 19 आयत हैं और एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पीछे सूरत 3 थी, अब सूरत अल-अलक़ है। तो पिछली सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया था लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया। अब इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, कि इंसान को जमे हुए खून से, खून के लोथड़े से पैदा किया गया। इसी तरीके से पिछली सूरत के अंदर इंसान की शक्ल सूरत के एतबार से, उसमें इंसान की शक्ल सूरत के एतबार से तख्लीक का ज़िक्र था। अब इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला मादे के एतबार से ज़िक्र फरमा रहे हैं। ठीक है, मादे के एतबार से तख्लीक का ज़िक्र फरमा रहे हैं। और तीसरी चीज़ के पिछली सूरत की तरह इस सूरत के अंदर भी फ़जीलत, इनामात, नबूवत का अता होना, वही की तालीम, इसके अलावा जो मुखालिफिन थे उनकी मज़म्मत बयान की गई है। और जमहूर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का कौल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहले वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ से लेकर मा लम यअलम तक, ठीक है, 5 आयतें नाजिल हुई। और बाज़ हज़रात का कौल है कि सूरत मुद्दस्सिर की पहली आयत सबसे पहले नाजिल हुई। और फिर बाज़ हज़रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जिसमें हैं उनसे रिवायत है कि सबसे पहले सूरतुल फ़ातिहा नाजिल हुई। तो इनमें सबसे असह कौल जो है वो यही है कि भाई सूरतुल अलक़ की पहली जो इब्तिदाई 5 आयत हैं वो नाजिल हुई। अब सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ कि इसकी जो 5 आयत हैं वो नाजिल हुई हैं। फिर काफ़ी अरसे तक वही मुनक़ते हो गई है, जिसको कहते होते हैं ज़माने फ़ितरत। ठीक है, काफ़ी अर्सा बीच में वही का ज़माना मुनक़ते हो गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान हो गए। तो इस ज़माने को ज़माने फ़ितरत कहते हैं, ता के साथ, क़ौ के साथ नहीं, ता के साथ। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरतुल मुद्दस्सिर लेकर नाजिल हुई है, क्योंकि ज़माने फ़ितरत के बाद सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत सूरतुल मुद्दस्सिर है, इसलिए इसको भी पहली जो सूरतुल मुद्दस्सिर है इसको भी पहली वही करार दिया गया है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सूरतुल फ़ातिहा के बारे में रिवायत है कि वो सबसे पहले आयत नाजिल हुई, ये सूरत नाजिल हुई। तो इसकी तावील ये है कि भाई मुकम्मिल सूरत सबसे पहले सूरत फ़ातिहा नाजिल हुई है। ठीक है, सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी की 5 आयत, फिर दूसरा कौल के सूरतुल मुद्दस्सिर, तो वो ज़माने फ़ितरत के बाद सबसे पहले आयत नाजिल हुई हैं। और तीसरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल के सूरतुल फ़ातिहा, तो सूरतुल फ़ातिहा पूरी सूरत, ठीक है, जो नाजिल हुई है तो वो एक ही वक्त के अंदर सूरत फ़ातिहा नाजिल हुई है। और इससे पहले जितनी भी आयत वगैरह नाजिल होती रही हैं तो वो एक आध आयत 2 3 4 ऐसे टाइप नाजिल होती रही हैं। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वही की इब्तिदा रुयाए सालिहा से हुई, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब में देखते थे बिल्कुल इसी के मुताबिक वाक़या सुबह सामने आ जाता था। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल मुबारक है वो यकसुई और खलवत की तरफ माइल होने लगा। इस खलवत के लिए गार हिरा जो थी उसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुंतखब फरमाया। ठीक है, जबल नूर जिसको कहा जाता है, गार हिरा। और ये जन्नतुल मुअल्ला जो कब्रिस्तान है इससे कुछ आगे, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर जबल नूर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना लेकर चले जाते थे और मैं काफ़ी अरसा वहाँ पे काफ़ी दिन वहाँ पे ठहर कर इबादत किया करते थे। और जब खाना ख़त्म हो जाता था फिर वापस आया करते थे। तो एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे यकसोई की हालत में थे, इबादत कर रहे थे कि एक अचानक से फ़रिश्ता ज़ाहिर हुआ और उन्होंने फरमाया कि इक़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारि, कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से खींचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, फिर उन्होंने कहा कि इक़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारि, कि मैं नहीं पढ़ा हुआ। तीसरी दफ़ा इतना ज़ोर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचा गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकलने लगी हो।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے اقرأ بسم ربک الذی خلق جو حضرت جبرائیل نے آیات پڑھائی ہیں وہ جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر ڈرے ہوئے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ رہے تھے، سمجھے کانپ رہے تھے، ڈرے ہوئے کانپ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے زملونی زمبلونی، کہ مجھے کپڑا اوڑھاؤ، چادر اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پورا یعنی واقعہ وغیرہ پوچھا کہ بھئی کیا ہوئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا، اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے ان کو بلا کر لے کر آئیں، اور حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی آپ کے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت ملی ہے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر یعنی وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی، تو اس وقت اگر میں زندہ ہوا تو میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکالے گی؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی حضرت ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے لیے غار حرا کو کیوں منتخب فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آیا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کو منتخب فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عرصہ غار حرا کے اندر رہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 40 دن، اور صحیحین کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مہینہ وہاں معتکف رہے ہیں، اعتکاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں کیا عبادت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کیا کرتے تھے غار حرا کے اندر؟ کس شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت ہوا کرتی تھی؟ تو اس کے اندر کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرا قول کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ تیسرا قول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اب یہ جتنے بھی اقوال ہیں، یہ تینوں اقوال یہ کسی روایت وغیرہ سے ثابت نہیں ہیں۔ اور ایک بات کہ امی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے نا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو امی ہونے کی وجہ سے بھی یہ اقوال درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے یہ عبادت فکری تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ مخلوق سے قطع تعلقی یعنی انقطاع ہو جاتا تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فکری کرنے کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے کہ کچھ ٹائم مطلب مخلوق وغیرہ سے علیحدگی کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو ناموس آیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز روشن کی طرح یقین ہو گیا کہ یہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 دفعہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا، تو پھر کیوں حضرت جبرائیل نے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا؟ پہلی بار اس لیے دبایا کہ دنیا کے جو اثرات وغیرہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے ختم ہو جائیں۔ دوسری بار اس لیے دبایا تاکہ صلاحیت اور استعداد وحی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور تیسری بار اس لیے دبایا کہ محبت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نزول ہے، یہ نزول وحی کس تاریخ کو ہوا ہے؟ تو یہ 17 رمضان المبارک بروز پیر کے دن ہوا ہے، سوموار کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشیت علی نفسی، ٹھیک ہے، کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ خوف کا لرزہ طاری ہوا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہوا ہے؟
تو یہ خوف اور جو ڈر تھا اس وجہ سے تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا، اور وہی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ ہوتا تھا، اور پھر نبوت اور رسالت کی ذمہ داری بھی ڈال دی گئی۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اضطراری طور پر یہ کیفیت طاری ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک طبعی بات ہے کہ طبعی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ اب ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا کیوں بند ہو گئی، ٹھیک ہے، زمانہ فطرت جس کو کہتے تھے، وحی کیوں آنا بند ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کہ بھائی جو یہ 5 آیات نازل ہو چکی ہیں اب انہی کے اندر ابھی تدبر کریں۔ دوسرا یہ کہ وحی کے جو گھبراہٹ وغیرہ تھی، وحی آئی ہے پہلی دفعہ تو اس کی جو گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے اس عرصے کے اندر۔ اور تیسرا کہ مزید شوق بڑھ جائے کہ ابھی تک وحی کیوں نہیں آیا، تو اس شوق کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل نہیں فرمائی۔ اور یہ جو فطرت کا زمانہ ہے وہ تقریباً کتنا تھا، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا سورۃ الضحیٰ کے اندر، وہ بھی کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جو زمانہ فطرت ہے نا، تو اس کی وحی کا جو زمانہ ہے، نہ آنے کا زمانہ ہے، وہ تقریباً ایک قول کے مطابق 2.5 سال، اور دوسرے قول کے مطابق بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 3 سال، ٹھیک ہے۔ 2.5 سے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ باندھ رہا ہے، پھر آنا سٹارٹ ہوئی ہے۔ آگے فرمایا اقرأ، پڑھیے، ٹھیک ہے۔ نارملی ترجمہ ہوتا ہے اقرأ، پڑھ، لیکن یہ تھوڑا ادب کے خلاف مجھے تو لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقرأ، پڑھیے، ادب کا زیادہ تقاضا پڑھیے سے محسوس ہوتا ہے۔ تو اقرأ، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی، وہ جس نے، خلق، آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر علاقے کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کون سا لفظ ادباً بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھ اگر تھوڑا نہیں بولا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں تھوڑا سا پنجابی کے اندر نا پڑھو تھوڑا سا بدتمیزی والا جملہ کہا جاتا ہے، تو اس لیے میں تو نارملی پڑھیے کا لفظ استعمال کرتی ہوں ترجمے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے، وہ جس نے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، جس نے پیدا کیا۔ اس کی جو تفسیر ہے وہ مختصراً یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے قرات کا ادب سکھایا گیا ہے، پڑھنے کا ادب سکھایا گیا ہے، کہ جب بھی پڑھیں تو اس ذات کا نام لے کر پڑھیں جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ معنی یہاں پہ تھوڑا سا لفظ محذوف ہے، اقرأ کا جو مفعول ہے کہ ای ما یوحی الیک، یعنی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کو پڑھیے۔ اور آگے بسم میں ب لفظ ہے نا، تو با جو ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ با مصاحبت کے لیے استعمال ہوا ہے، پھر مقصد یہ ہوگا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات جو ہے وہ اپنے رب کے نام کے ساتھ ہو۔ اور دوسرا استعانت کے معنی کے اندر تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، ٹھیک ہے۔ یا تو مصاحبت یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ سے پڑھیے، ٹھیک ہے، اور یا تو اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھیے۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عذر بیان کر دیا کہ میں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اسی کا جواب، جو عذر کا جواب ہے وہ فرمایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موجودہ حالت اور امی ہونے کو نہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھے لکھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں، تمام مخلوقات سے زیادہ علم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا آیا تھا، تو تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹایا تھا۔ کون سا موقع تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، تو وہ بھی آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے نام کی مدد حاصل کرتے ہوئے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ امی شخص کو بھی اعلیٰ علوم بھی عطا فرما سکتے ہیں، کتابت، فصاحت اور بلاغت بھی عطا کر سکتے ہیں،
اور تیسرا قول کہ یہاں جو با آئی ہے برکت کے معنی میں آئی ہے، برکت کے، اور تیسرا قول کہ ایسی با زائدہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا لا اقسم میں کہ لا زائدہ ہے، تو یہاں پہ چوتھا قول کہ با زائدہ کے معنی میں حرف زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خلق کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہاں جو تخلیق ہے، پیدائش ہے، اس کو خصوصیت سے کیوں ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ انسان پر جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں، سب سے پہلا ان میں سے جو انعامات میں سے ہے، پہلا انعام تخلیق ہے، انسانی وجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخلیق کو، خلق لفظ کو 2 دفعہ ذکر کیا، مکرر بار لائے ہیں۔ ایک پڑھا نا وہ ہے کہ ربک اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک دفعہ خلق، پھر آگے خلق الانسان من علق، کہ خلق کا پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمع ہوئی خون سے، لوتھڑے سے، ٹھیک ہے۔ تو انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور پوری کائنات میں، ٹھیک ہے، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخلوقات کا خلاصہ سمجھے بیان کیا ہے، کیونکہ جہاں میں جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جتنے بھی نظائر وغیرہ ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان کو عالم اصغر بھی کہا جاتا ہے، عالم اصغر، کہ ایک انسان کی طرف انسان غور و فکر کرے تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی نبوت اور رسالت اور جو نزول قرآن وغیرہ ہے، اس کے جو احکام الہی وغیرہ ہیں ان کو نافذ کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ خلق الانسان من علق، کہ انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ بھائی انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو علق یعنی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی تھوڑا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی نطفے سے پیدا کیا یا علقہ سے پیدا کیا، علقہ سے، علقہ بھی لفظ ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ مختلف مراحل وغیرہ سے گزری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ابتدا ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، پھر نطفہ بنا ہے منی کا، پھر نطفے سے، منی کے قطرے سے، پھر یہ علقہ بنا ہے، یہ جون کی طرح یہ خون کا لوتھڑا سا جم گیا، ٹھیک ہے۔ پھر مضغہ، یہ ہڈیاں، ٹھیک ہے۔ تو تمام ادوار میں سے جو درمیانہ ہے، ٹھیک ہے، علقہ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علقہ کو علق کو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اقرأ لفظ لایا ہے کہ اقرأ پڑھیے، وربک، اور اپنے رب کے نام سے، الاکرم جو بڑا کریم ہے، کہ یعنی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ تو پہلے ایک دفعہ اقرأ لایا سٹارٹ میں، اب تیسری آیت کے اندر بھی اقرأ لفظ لایا ہے، تو پہلے کی تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، پہلے کے اندر آپ یعنی پہلے کی تاکید کے لیے دوسرے لفظ اقرأ کو لایا گیا ہے، یا تو جو پہلا اقرأ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور جو لوگ ہیں ان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ تو اکرم، یہ کریم جو صفت ہے، یہ اس کو بیان کرنے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس عذر کا جواب ہے اور اس کو دور کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن آپ کا رب بڑا کریم ہے، جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور جو صفت اکرم ہے، کریم ہے، وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو تخلیق ہے، پیدائش، عالم کی تخلیق ہے، انسان کی تخلیق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع شفع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، صرف اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جود و سخا سے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ الذی، وہ جس نے، علم سکھایا، علم سکھایا، بالقلم قلم سے، کہ وہ جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے، اور علم الانسان، انسان کو وہ سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔
اب جو پہلی آیات ہیں ان کے اندر انسانی جو تخلیق ہے، پیدائش وغیرہ، اس کا ذکر ہے۔ اب اس آیت کے اندر علم بالقلم کے اندر انسان کی تعلیم کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے کہ انسان کو حیوان سے ممتاز بناتی ہے، اور یہی تعلیم ہے باقی مخلوقات سے اعلیٰ اور اشرف انسان کو بناتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالقلم، کہ قلم سے سکھایا۔ اب قلم سے تعلیم کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تعلیم کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، تعلیم باللسان، تعلیم بالقلم والکتاب، کہ یعنی زبانی تعلیم دینا، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ قلم کے ساتھ اور کتاب کے ذریعے سے۔ تو اقرأ لفظ سے کیا تھا کہ پڑھیے، اس کے اندر تعلیم باللسان، زبان سے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا حکم ہے، یہ تعلیم باللسان کا حکم ہے، اور آگے تعلیم بالقلم ہے۔ اور کیونکہ جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کا سب سے اہم جو ذریعہ ہوتا ہے وہ قلم اور کتاب ہوتے ہیں، کتابت ہوتی ہے، تو اس لیے پہلا ذریعہ یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ پھر آگے قلم کے اندر علماء نے فرمایا کہ بھئی قلم 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلا وہ قلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا فرشتوں کا قلم، جس سے وہ آنے والے واقعات، ہونے والے واقعات اور انسان کے اعمال وغیرہ لکھتے ہیں۔ اور تیسرا جو انسانوں کے قلم ہوتے ہیں جس سے وہ اپنا کلام شلام لکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مراد وہ تو اور یہ کتابت جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھیں علم کی ایک قسم ہی ہے، ٹھیک ہے، بیان کی۔ اور امام تفسیر مجاہد جو ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ، انہوں نے اسے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا کیا ہے، دست مبارک سے پیدا کیا ہے، اور باقی جتنی بھی ہیں ان کو کلمہ کن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئے۔ تو ان میں کیا ہیں؟ ایک قلم ہے، عرش الہی ہے، جنت عدن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ علم کتابت سے پہلے سب سے پہلے کس کو دیا گیا تھا؟ جو لکھنے والا علم ہے وہ سب سے پہلے کس کو دیا گیا تھا؟ تو اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا گیا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ جو کتابت ہے، کتاب، یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت امام قتادہ فرماتے ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ دین قائم رہتا، نہ دنیا کا جو کاروبار وغیرہ ہے وہ درست ہوتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے، اور ان کو جو جہالت کی اندھیرا ہے اس سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے آئے ہیں، اور علم کتابت وغیرہ کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، منافع ہیں۔ اور جتنے بھی تمام علوم کی جو تدوین ہے، اولین سے آخرین کی جو تاریخ ہے، ان کے حالات وغیرہ ہیں، وہ سب کے سب اسی قلم کے ذریعے لکھے گئے ہیں۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا کیوں نہیں جانتے تھے؟ تو وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر علم کتابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوتے، ٹھیک ہے، اگر لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے تو منکرین نبوت کو موقع ملتا کہ وہ کہتے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے حالات کے اندر رکھا ہے کہ ان حالات میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، نہ کوئی شخص ذاتی کوشش سے کوئی جو بھی کمال وغیرہ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے صحرا میں پیدا کیا گیا، اور جو بالکل جو متمدن علاقے وغیرہ تھے دنیا کے، ٹھیک ہے، تو وہ علم و حکمت وغیرہ سے بالکل کٹا ہوا علاقہ تھا جو عرب ہے، اور راستے اتنے مشکل ترین تھے کہ شام اور عراق اور مصر وغیرہ کے جو شہروں سے بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں جڑ سکتا تھا، عرب کے ساتھ کوئی نہیں جڑ سکتا تھا، اس لیے عرب کے لوگوں کو امی کہا جاتا تھا۔ تو ایسے ملک اور قبائل میں جیسی باتیں پیدا ہوئی ہے، تو پھر ولادت سے پہلے والد کا سر سے سایہ بھی اٹھ گیا ہے، یتیمی کی حالت کے اندر زندگی گزاری ہے،
اس سے علم اور خط و کتابت کے دوسرے ذرائع بھی ختم ہو گئے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے والد کا سایہ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنا دیا اور علم و نبوت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا کہ بڑے بڑے شعراء جو فصحاء وغیرہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کے سامنے عاجز آ گئے۔ تو یہ ایک ایسا کھلا معجزہ تھا کہ ہر شخص اسے دیکھ کر یقین کر لیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کے کمالات ہیں وہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی عطا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اس لیے اسی حکمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا، خط و کتابت وغیرہ کی تعلیم نہیں دی۔ ٹھیک ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذرائع کا ذکر فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹھیک ہے، تو اصل جو تعلیم دینے والی ذات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ذرائع مختلف ہیں، قلم کے ساتھ نہیں، اس لیے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علوم سکھائے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کون سے علوم سکھائے ہیں، کون سا ذریعہ تعلیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، بس اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یعنی انسان کی پیدائش وغیرہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو وہ تعلیم کے بغیر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل رکھ دی ہے، اور یہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ علم ہے کہ انسان اپنی عقل سے خود بغیر کسی تعلیم کے بہت ساری چیزیں سمجھ سکتا ہے۔ پھر وہی الہام کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، اور اس طریقے سے بہت ہی جو ضروری چیزیں ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود ہی دے دیا ہے، جس میں کسی قلم کی ضرورت نہیں پڑی، زبان وغیرہ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ٹھیک ہے، اور تعلیم وغیرہ کی اس کے اندر کوئی مداخلت وغیرہ نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں ایک بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اس کو ظاہر سی بات ہے اپنی جگہ سے جہاں سے اس نے غذا لینی ہے، یعنی اس نے کوئی اس کو سکھایا نہیں گیا ہے، تعلیم مکتب کے اندر جا کے اس نے نہیں سیکھی ہے کہ اس نے ماں کی چھاتیوں کو پہچان لیا کہ وہاں سے اس نے خوراک حاصل کرنی ہے۔ اب اس کو یہ طریقہ بھی خود ہی سے آ گیا کہ عقل اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر رکھی ہے کہ بھائی دودھ اتارنے کے لیے بھی منہ کو دبانا ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ پھر پیدا ہوتے ہی اس کا رونا، تو یہ ہنر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بچے کو دے دیا کہ بھائی اب بول تو سکتا نہیں ہے، تو اس کی جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا رونا اس کے کام آتا ہے۔ تو اس کے ذریعے، رونے کے ذریعے سے والدین فکر کرتے ہیں کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ما لم یعلم، اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس کو جو علم و ہنر کو انسان اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو انسان ہے ابتدا میں ایسا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، وہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انسان کی ذاتی کمال نہیں ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اچھا آگے پڑھتے ہیں ترجمہ پھر، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان کہ بے شک انسان لیطغی سرکشی کرتا ہے، اور استغنیٰ یہ کہ وہ دیکھے، وہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، استغنیٰ اپنے آپ کو بے پرواہ۔ ان الی ربک الرجعی کہ بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، ارأیت بھلا تو دیکھ اس شخص کی طرف، ینہا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض ہوئی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پاک میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکتا تھا کہ نماز نہ پڑھا کرو۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے آ کر کہا کہ میں بارہا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر منع کر چکا ہوں، اگر آئندہ پھر دیکھا تو نعوذ باللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر پاؤں رکھ کر کچل دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا اور ڈانٹ دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تو ڈر،
اگر وہ چاہیں تو تیری گردن کو توڑ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری گردن کون توڑ سکتا ہے؟ پورا شہر مکہ میرے ساتھ ہے، اگر میں مجلس والوں کو بلاؤں تو وہ اس وادی کو تیرے خلاف اعلیٰ گھوڑوں کے سواروں سے اور نوجوانوں سے اور پیادوں سے بھر دیں گے۔ تو پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق حائل ہو گئی ہے اور اس پر مجھے ڈراؤنی چیزیں نظر آنے لگی ہیں، اور وہ فرشتے تھے۔ اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے نوش ڈالتے۔ اور آخر آیت تک اللہ تعالیٰ نے سارا اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کلا ان الی ربک یہ کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، ٹھیک ہے، اور استعنا ان الی ربک رجعا۔ تو یہ شان نزول کے اعتبار سے یہ آیات جو ہیں ابو جہل کے ساتھ خاص ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ بالکل عام ہیں، تاکہ اس کے اندر جو تمام تر مخالفین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ اس میں داخل ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا ہے اس آیت کے اندر ایک انسان کی ٹھیک ہے، کہ اس آیت میں انسان کی ایک کمزوری کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو عاجزی کرتا ہے اور سیدھا چلتا ہے، پھر جب اسے گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہ بے نیاز ہو گیا، تو اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کو گمان ہو جائے کہ بھائی وہ اب کسی کا محتاج نہیں رہا تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور دوسروں پر ستم وغیرہ ظلم وغیرہ کی طرف اس کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جس طریقے سے مالدار لوگ ہوتے ہیں، صاحب اقتدار وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں، لوگوں پر ظلم وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ابو جہل وغیرہ جو ابو جہل ہے اس کا بھی یہی حال تھا کہ مکہ مکرمہ کے امیر لوگوں میں سے وہ تھا، تو پورے شہر کے لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، تو وہ بھی غرور میں آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کے اندر گستاخی کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الی ربک الرجعا، ٹھیک ہے۔ رجعا معنی یہ ہے کہ سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال وغیرہ کا حساب دینا ہے۔ اس گستاخی کا بھی جو اس نے آپ علیہ السلام کی شان مبارک میں کی ہے، ٹھیک ہے، تو ان ساروں کا حساب دینا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے احمق انسان، اے متکبر انسان، تو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے اور بے پرواہ سمجھتے، اگر تو غور کرے تو تجھے پتہ چلے گا کہ بھئی تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ارأیت الذی، بھلا تو نے دیکھا اس شخص کی طرف، ینہا جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، سارا کل شان نزول کی طرف جو بتا دیا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ارأیت بھلا دیکھ، ان کان علی الہدا اگر وہ ہوتا نیک راہ پر، ہدایت پر، او امرا یا سکھاتا، بالتقوی ڈر کے کام، پرہیزگاری والا کام، ارأیت بھلا دیکھ، ان کذب اگر جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا، علم یعلم کیا وہ نہیں جانتا کہ بأن اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یرا دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر باز نہیں آئے گا، لنسفعا تو گھسیٹیں گے، بالناصیہ چوٹی پکڑ کر، یہ جو پیشانی ہوتی ہے پیشانی کے بالوں سے، تو چوٹی کے بالوں کو پکڑ کر، پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیتن ایسی چوٹی، ایسی پیشانی، کاذبتن جھوٹی، جو کاذبتن جھوٹی ہے، خاطئتن گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ فلیدعو پس بلا لے، نادیہ اپنے مجلس والوں کو، سندعو الزبانیہ سندعو ہم بھی بلائیں گے، الزبانیہ اپنے پیادوں کو،
اپنے ہم مجلس جو ہوتے ہیں ان کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ اس کی اطاعت مت کریں، وسجد اور سجدہ کریں، واقترب اور قریب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سجدہ تلاوت بھی آ رہا ہے، اور سجدہ تلاوت کا پہلے طریقہ بتا دیا ہے کہ بس وضو وغیرہ ہونا چاہیے، جیسے نماز کے لیے شرائط ہوتی ہیں اسی طریقے سے وضو کے لیے بھی، اور یہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی آپ کی شرائط ہیں۔ اور قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہیں، ہاتھ نہیں اٹھانے، شرط، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز جو بچے غلطی کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے لیے چلے جانا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہیں، 5 دفعہ کہیں، 7 دفعہ کہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، سلام وغیرہ نہیں پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کہ اللہ اکبر، دوبارہ بتائیے گا۔ 2 چیزیں بچے غلطی کرتے ہیں، یہ چیزیں بس آپ کی مسٹیک نہ ہو تو اور کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ایک سٹارٹ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اللہ اکبر کے لیے، یہ نہیں اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف اللہ اکبر منہ سے بولنا ہے اور نیچے سجدے کے لیے چلے جانا ہے۔ پھر سجدے کے اندر جو طاق عدد ہوتا ہے، طاق عدد سے 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ جو بھی، ٹھیک ہے، اس حساب سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا، ٹھیک ہے۔ اور بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے ایسے طریقہ بتایا ہے ویسے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 چیزوں کو دیکھنا ہے آپ نے، اور سجدہ آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بھی جو نہ سمجھے آتی سجدے 2 کرنے یا ایک کرنے؟ سجدہ 1 کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کے اندر یہ بتایا ہے نا کہ عبدا اذا صلى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ٹھیک ہے، کہ بھائی دیکھیں کہ بھائی نماز سے روکنا بری بات ہے، بالخصوص جب منع کرنے والا خود بندہ ہی گمراہ ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے، دین سے اعراض کرتا ہے، تو یہ خاص طر یہ ابو جہل کا ہی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر ابو جہل کی طرف، اور عمومی مطلب بھی ہو سکتا ہے، عام والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابو جہل کے لیے دوسری وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی، اس کی گستاخی اور اس کی اعمال جو ہیں بد اعمالی ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے خود ہی فرما رہے ہیں کہ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، کہ زجر و توبیخ کے لیے کہ بھئی اس شخص کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی گستاخیوں اور حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ناسیہ جو ہوتی ہے یہ پیشانی کے اوپر والے سر کے اگلے کے حصے کے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کتاب کا مطالعہ قرآن پاک کا کر رہی تھی، مجھے رائٹر کا نام نہیں یاد ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ سائنسدانوں کا ایک قول لکھا ہوا تھا، ریسرچ سائنسدانوں کی، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیشانی کا ذکر فرمایا ہے، تو سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر انسان کی پیشانی کو کاٹ دیا جائے اور صحیح سلامت ہو تو اس کا جو دماغ وغیرہ کام کرنا بند کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز ہے، سمجھنا عقل شکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اگلی پیشانی کے حصے میں رکھی ہے، تو اگر یہ پیشانی کا حصہ کاٹ دیا جائے تو کچھ بھی انسان کے اندر سمجھے باقی نہیں رہتا، عقل والی چیز عقل ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ ایسی پیشانی جو جھوٹی بھی ہے، گناہ گار بھی ہے۔ تو اس سے آگے بھی پھر ابو جہل کی دھمکی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی میں اپنے مجلس والوں کو بلا لوں گا، میرا اتنا قبیلہ ہے، اتنے گھڑ سوار آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنی مجلس پر اگر گھمنڈ ہے تو یہ پھر ان کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر ہم بھی دوزخ کے جو پیادے ہیں یا جلاد ہیں، دوزخ کے جلاد، ان کو بلا لیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بھائی اگر وہ اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے لوگوں کے سامنے ابو جہل کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاتے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ہماری آیت بھی مکمل ہو گئی ہے، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، تو اس کے اندر ہم نے سٹارٹ میں آج نہیں پڑھا، تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لاسٹ پہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس طریقے سے ہمیں چیز یاد بھی پکی پکی ہی رہ جائے کہ بھائی کیا الفاظ پڑھنے ہیں۔ اور میرے خیال کے مطابق تو بس اتنا سا ہی کچھ تھا،
اور سجدے کی حالت کے اندر دعا کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ اور اس کے اندر پھر مسئلہ کہ بھائی جو نفل نمازیں وغیرہ ہیں ان کے سجدوں میں دعا کرنا ثابت ہے، اور بعض روایات احادیث وغیرہ ہیں اس کے اندر دعا کے خاص الفاظ بھی آئے ہیں، اور وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ معصور اگر پڑھے جائیں تو وہ بہتر بھی ہیں۔ اور فرائض وغیرہ کے اندر اس طریقے سے یعنی سجدے کے اندر دعا ثابت نہیں ہے، کیونکہ جو فرائض ہوتے ہیں ان کے اندر مختصر ان کو پڑھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جماعت وغیرہ بھی جب ہوتی ہے نا تو وہ امام کے لیے بھی حکم ہے کہ مختصر نماز پڑھائیں، تاکہ ظاہر سی بات ہے جماعت کے اندر کوئی بوڑھے ہوں گے، کسی کے گھر کے اندر کیا مسئلہ چل رہا ہوگا، تو تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، سب آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اور یہ والی جو آیت ہے لاسٹ والی، اس آیت کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، واجب ہوتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت پر سجدہ تلاوت کرنا ثابت ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ تو آج میرے خیال میں کلاس بھی بہت لمبی ہو گئی ہے۔